सालार ने लड़की की तरफ देखा। कर लूँगा, इसने सरसरी से जवाब दिया। जिमल एकदम एक्टिव हुई। पीछे से रूम में मदीहा भी ताबी से इसकी आवाज़ सुनकर निकल आई थी। इस दिन में न जाने कितनी बार देख लेती थी और आज से न जाने सभी तड़प से गए थे। और जब मुर्तज़ा कमरे से निकले तो एकदम सब शॉक्ड हुए। 2 साल बाद अपने कमरे में से निकले थे। वो साल बाद बूढ़े नहीफ से लग रहे थे। मतलब कब कर लेंगे वो? लड़की हंसी। जब दिल करेगा, सालार ने कहा। ओके। आप लंदन में किसी अमेरिकन की तलाश में हैं? वो लड़की मुस्कुराकर गहरी नज़रें इस पर डालती बोली। जिमल एकदम उठ खड़ी हुई। हाँ शायद, मुझे लगता है मुझे सेटल हो जाना चाहिए। सलार का ये जवाब था। ये अंगारे जो इस पर गिरे थे वो एकदम नीचे बैठती चली गई। जैन ने तंजिया नज़रों से इसे देखा, जो आज सबके सामने फूट फूट कर रोती थी। जैन बंद कर दो इसको। नैन की अपनी आंखें भीग गईं। जबकि जैन ने बंद नहीं किया तो आयत ने गुस्से से इसके हाथ से रिमोट ले लिया। तुम और कितना बदतमीज़ होना चाहते हो? आयत भड़की। ये डिज़र्व करती हैं ये सब। जैन ने सर झटक कर कहा। मुझे जाना है सलार के पास भाभी। मुझे जाना है। मैं इनसे माफ़ी मांगूंगी। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत तवील सज़ा है, वो बोली। नैन इसके आंसू साफ करने लगी। जिमल की बात पर जैन एकदम चौंका था। प्लीज़ किसी तरह मुझे इनके पास पहुंचा दें, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी, वो बोली और चेहरे पर हाथ रख लिया। मदीहा मुर्तज़ा दोनों चुप खड़े थे। बाकी सबकी आंखें भीगी हुई थीं। जैन ने जिमल की तरफ देखा। मैं पहुंचाऊंगा आपको वहाँ, मगर शर्त यह है, मेरे भाई को आप वापस लाएंगे हमारे पास, हम सब के पास, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो थे। वो एकदम बोला था। आवाज़ ऊंची और मजबूत थी। मुर्तज़ा दोबारा कमरे में चले गए थे, जबकि मदीहा ने जैन की जानिब देखा। सब इसे हैरानगी से देख रहे थे। जिमल ने एकदम उठकर इसके नज़दीक आई। जैन, मैं कसम खाती हूँ, जो तुम्हारी शर्त है मैं सब मानूंगी, बस मुझे इनके पास पहुँचा दो। जिमल बोली तो जैन ने सर हिलाया। आप भूलेंगी नहीं इस वादे को? वो जैसे पक्का करने लगा। मैं कसम खाती हूँ। जिमल को जैसे इसकी बात डूबते को तिनके के सहारे जैसी लगी। जैन को शायद इसकी बात पर यकीन आ गया। वो सर हिलाकर बाहर निकला। जिमल इसे आस भरी नज़रों से देखने लगी। नैन और आयत ने इसको गले से लगा लिया। वो इसकी तकलीफ समझ सकती थी, जबकि रिमशा को महसूस हुआ कि वो चिड़चिड़ा शायद इस हालत की वजह से हो गया है, वरना इतना भी पत्थर दिल नहीं था जितना जिमल के साथ हो जाता था। वो फिर सब भुलाए इंतज़ार की आंखें सजाए जैन के इंतज़ार में बैठ गई। जैन ऑफिस में दाखिल हुआ और सीधा आरिस के पास गया। भैया, बड़े भैया के पास आ जाए, बात करनी है कुछ। आरिस एक ज़रूरी फ़ाइल रीड कर रहा था। चौंक कर इसको देखने लगा। अभी ज़रूरी है? वो बोला। जी ज़रूरी है, जिमल भाभी के मुतालिक है। जैन दरवाजे में ही खड़ा बोल रहा था। क्या हुआ है इन्हें? वो ठीक तो हैं? आरिस जल्दी से उठा। बड़े भैया के रूम में आ जाएं, जैन ने कहा, और वो दोनों निकलकर कबीर के पास आ गए, जो एक छोटी सी मीटिंग कर रहा था मैनेजर से। इन दोनों को घूर कर देखा। भैया ज़रूरी है, जैन ने कहा तो इसने मैनेजर से एक्सक्यूज़ किया और मैनेजर उठकर चला गया, जबकि जैन ने बात शुरू की। जिमल भाभी भैया के पास जाना चाहती हैं और मैं भी चाहता हूँ वो चली जाएं, ताकि सलार भैया वापस लौट आएँ। इसने बड़ी तमहीद बांधने के बजाय बात समेट दी। कबीर और आरिस एक दूसरे को देखने लगे। काफ़ी देर से सोचा। भाभी ने ये? आरिस बोला। ठीक है, इनके जाने के इंतजामात कर दो। तुम साथ जाओगे? कबीर ने इसकी तरफ देखा। इतनी बार जा चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनकी लोकेशन तक कभी नहीं पहुँच पाया। जैन ने बताया। तो जिमल कैसे जाएगी? कबीर परेशानी से इसको देखने लगा। वो चली जाएंगी। जैन ने जताती नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो वो बीवी है। इसकी बात पर कबीर और आरिस ने सर हिलाया और इस तरह जिमल के जाने का प्लान फाइनल हो गया। जैसे एक नई ज़िंदगी इस लड़की के वजूद में भरने लगी थी। शाम में सब घर लौट आए। जिमल का काम ज़्यादा था, वीज़ा, पासपोर्ट और ये सब। तभी जैन पूरा दिन भूल कर घर लौटा था। इसके चेहरे पर खुशी थी। इसने जिमल के डॉक्यूमेंट्स निकलवा कर इन पर सारे काम करा दिए थे, जबकि निकाहनामा जिसकी कॉपी खान के पास थी, इससे इसे बहुत फ़ायदा हुआ था। और जब घर लौटा तो पहले वाला जैन लगने लगा था। टिकट इसने हवा में लहराए और चेहरे पर जानदार मुस्कान थी। भाभी कहाँ हैं? वो नायत आया तो रिमशा को देखने लगा, तो वो तो इसे हैरान थी। देखकर कबीर भी मुस्कुरा दिया। कितना अच्छा हो जब सब पहले जैसा हो जाए। आरिस आयत के साथ बैठकर नूर को गोद में भरकर प्यार करने लगा। आयत इसे खुशी से देखने लगी, जबकि कबीर ने भी मिन्हा को प्यार किया था और इसे गोद में ले लिया। माँ बाप के कमरे की तरफ उदासी से देखा। वो लौट आता तो शायद ये कमरे दो नहीं होते कभी, और जब वो लौट आएगा
تو ایک پل لگائے گا، اب بس اسی کا منتظر تھا وہ۔ زمل اوپر نماز پڑھ کر نیچے آئی تو زین ایک دم اس کے پاس پہنچا۔ یہ دیکھیں کل کی ٹکٹ لے آیا ہوں آپ کی، وہ بولا تو بہت ایکسائٹڈ تھا، سب اسے خوشی سے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ زمل اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ لیں پکڑے زین نے اس کے ہاتھ میں ٹکٹ دی۔ مجھے یقین ہے بھیا واپس آ جائیں گے، بس آپ جائیے گا اور لے آئیے گا، زین نے کہا۔ زمل نے سر ہلا دیا، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ زین ہٹ گیا جبکہ وہ سب کو نظروں کو دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں عجیب لگ رہا ہوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ اتنے دانت نکالتے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ کے۔ رمشا کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور جیسے وہ سرخ پڑ گئی اپنی اس کوتاہی پر۔ ایک دم وہ دانتوں تلے زبان دبا گئی جبکہ عارض اور کبیر کا قہقہ بلند ہوا۔ زین البتہ اس جرأت پر حیران تھا۔ میرے بھیا لوٹ آئیں پھر بتائے گا زین کیا شے ہے تمہیں تو، وہ بولا تھا بے دھڑک۔ او ہیرو، کبیر نے گھورا تو زین ہنس دیا۔ زمل البتہ ٹکٹ دیکھ رہی تھی، کیا وہ اس کا آنا قبول کرے گا؟ وہ پوری رات نہیں سوئی تھی جبکہ جب اس کی فلائٹ کا ٹائم ہوا تو عارض اور زین اسے چھوڑنے جا رہے تھے۔ زمل سب سے ملی، سب نے اسے بامراد لوٹنے کی دعا دی۔ وہ گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ پہلے اسے لگا شاید زین ساتھ جائے گا، مگر وہ اکیلی جا رہی تھی پہلی بار۔ اس نے تو کبھی شہر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، وہ ڈر رہی تھی، مگر اب جنون سوار تھا اس تک پہنچ جانے کا۔ وہ مدیحہ کے کمرے میں آئی، مدیحہ وضو کر رہی تھی۔ زمل ان کی جانب دیکھنے لگی۔ جا رہی ہو؟ مدیحہ نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ مدیحہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرے بیٹے کو لے آنا، اس سے کہنا بھلے میں نے اسے جنم نہیں دیا مگر مجھے سب سے پیارا ہے وہ، واپس آ جائے وہ، پلیز درخواست کرنا۔ وہ بے بسی سے روتی جبکہ کبیر، عارض اور زین تڑپ کر ماں تک پہنچے تھے۔ مما اب سب ٹھیک ہو جائے گا، زین نے ان کا چہرہ پکڑا۔ نہیں زین، وہ حساس ہے اپنے اندر، خود جانے کتنی آگ دبائے بیٹھا ہے۔ وہ مجھ سے نہیں ہوا مگر میں نے اسے ان ہاتھوں سے پالا ہے۔ وہ کتنا تنہا ہو گیا ہوگا میرا بچہ۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ رشتوں کا بھوکا ہے، وہ ہمارے بنا سال بھر سے کیسے رہا ہے۔ سب کی ہی آنکھیں نم تھیں۔ اب بھابھی لے آئیں گی مما، آپ دیکھیے گا، عارض نے مسکرا کر کہا، اور ہم انتظار کریں گے، زمل جلد لوٹ آئے گی، کبیر نے کہا تو مدیحہ نے آگے بڑھ کر زمل کو پیار کیا۔ وہ خود بھی سہمی سہمی سی ان میں چھپنے لگی تھی۔ کچھ دیر وہاں رک کر وہ مرتضیٰ کے پاس آئی جو بستر پر لیٹے تھے، نظریں سپاٹ تھیں۔ زمل ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا میں جا رہی ہوں۔ مرتضیٰ جب کچھ نہیں بولے تو زمل خود سے بولی۔ زین البتہ اندر نہیں آیا تھا، باقی سب تھے، وہ نہیں آئے گا۔ مرتضیٰ نے بس اتنا ہی کہا۔ سب چپ رہ گئے۔ دھیان رکھنا اپنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلے گئے۔ جہاز میں بیٹھ کر دل کانپ رہا تھا جس کا وہ تنہا تھی۔ جیسے ہی جہاز اڑا اس نے سیٹ کو کس کے پکڑ لیا، ڈر سے دل کانپ رہا تھا۔ زین نے اسے سمجھایا تھا، عارض نے بھی تسلی دی تھی کہ فیروز کو ای میل کر دی ہے۔ اس نے زور سے سیٹ پکڑ لی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر دیکھا۔ پہلی بار بیٹھی ہیں آپ جہاز میں؟ وہ پوچھنے لگی۔ زمل آیت الکرسی پڑھتی زور سے سر ہلا گئی۔ ریلیکس ہو جائیں، جہاز فلائی کر چکا ہے، لڑکی نے کہا اور ہاتھ تھپ تھپایا۔ زمل شرمندہ سی ہو گئی۔ جہاز لندن ایئرپورٹ پر اترا۔ زمل نے جلدی سے فون نکال کر زین کو کال ملا لی۔ وہ اسے گائیڈ کر رہا تھا۔ وہ نروس سی ہوتی سب کرتی جا رہی تھی اور اچانک اسے بھاگ کر ایئرپورٹ میں داخل ہوتا فیروز نظر آیا۔ زمل کی تو جیسے مشکل آسان ہو گئی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ ذرا غصے میں لگا۔ زمل چپ سی رہ گئی۔ فیروز نے اس کے ہاتھ سے غصے سے سامان لیا۔ میں آپ کو بس وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں سر ہیں، اس کے بعد میں آپ کو نہیں جانتا، وہ سرد مہری سے بولا۔ زمل کی آنکھیں نہیں اٹھ رہی تھیں، وہ بھی اس سے خفا تھا۔ وہ اسے لے کر اس جگہ تک پہنچا تھا جہاں سالار موجود تھا۔ زین کا میسج اس نے اگنور کر دیا تھا کیونکہ اس دوران زین نے اس سے 1000 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سالار کی طرف سے ہر چیز پر پابندی تھی۔ تبھی اس نے نہ چاہ کر بھی کوئی جواب دیا تھا، نہ ہی کچھ کہا تھا، مگر جب عارض کی بھی وہی میل آئی تو اس نے سنجیدہ لگی تھی یہ بات، اور بس وہ چیک کرنے کے لیے یہاں پہنچا تھا کہ آیا وہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ اور جب سامنے زمل کو دیکھا تو اسے غصہ آیا کہ وہ یہاں اکیلی کیوں آ گئی تھی۔ یہ اس کا معاملہ نہیں تھا، تبھی اس نے بس اتنی فیور کر دی تھی کہ جہاں سالار موجود تھا انجان بن کر وہاں چھوڑ دیتا اور اس پر واضح ہی نہ کرتا کہ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ زمل اتنے بڑے شہر کی رنگینیوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی انگلیاں چٹکھا رہی تھی، جبکہ فیروز کچھ دیر بعد اس کے کنفیوز چہرے پر نگاہ ڈال لیتا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر وہ وہاں تک پہنچنا چاہتا تھا، جبکہ اسے سالار نے اپنے ارد گرد اتنا گھیر لیا تھا کہ اسے سر جھکانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔
اب بھی 4 دن بعد اس کا کانسرٹ تھا، جبکہ اس وقت وہ ایک ہوٹل میں تھا جہاں اس کی ضروری میٹنگ تھی، اور اس کے بعد کچھ دیر ہینگ آؤٹ کرنے کے بعد وہ واپسی اپنے گھر جاتا، جو کہ اس نے یہاں سال پہلے ہی خریدا تھا اور بے حد خوبصورت مینشن تھا۔ فیروز نے سارے راستے میں 1 منٹ کے لیے اس سے بات نہیں کی تھی۔ سال بعد اسے اس بات کا خیال آیا تھا، وہ بے وقوف تھی، بزدل تھی، ڈرپوک تھی، اور بھی جو خطاب سے دیے جا سکتے تھے وہ سب تھی۔ اسے محبت کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، اور فیروز کے لیے سب سے اہم سالار تھا، اور اس کے بعد اس سے ریلیٹ کرتے اس رشتے۔ تبھی اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے آگے روکی۔ جمل لوگوں کا رش دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ اتر سکتی ہیں گاڑی سے، یہاں سے سر اب سے گھنٹے بعد گزریں گے، باقی آپ جانتی ہیں کہ آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا اور دروازہ کھولنے لگا۔ مگر یہاں بہت لوگ ہیں، وہ میری طرف دیکھیں گے کیسے؟ جمل گھبرا رہی تھی، اور گھبراہٹ کے مارے اب اس کی آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی تھی۔ میم، میں نہیں جانتا کچھ، آپ بہتر جانتی ہیں، آپ خود آئی ہیں یہاں۔ اس سے دوبارہ کہا، پلیز آپ ایسا نہ کریں، آپ نے ہمیشہ بھائیوں والا انداز رکھا ہے۔ میری بہت غلطیاں ہیں، مگر ایسا مت کریں، میری مدد کریں۔ سالار تک پہنچتے میں کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ ایک بار پھر خوشیوں کی طرف لوٹیں؟ یہ سب وہ رشتے جو ان کے منتظر ہیں، جن کے بنا وہ رہ نہیں سکتے، یہ لوگ ان کے بنا نہیں رہ سکتے۔ جمل بھی کے لہجے میں آہستہ آہستہ بولتی رہی۔ فیروز اس کی سن رہا تھا۔ آپ پلیز میری مدد کریں، جمل نے بالآخر آنسو صاف کر کے بے بسی سے کہا۔ وہ یہاں کیسے سامان کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی؟ فیروز جانتا تھا یہاں مدد کر کے وہ اپنی موت بلائے گا، مگر حقیقت تو یہ تھی، وہ خود بھی چاہتا تھا سالار اپنی زندگی اور اپنوں میں لوٹے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں آپ کا سامان لے جاؤں گا، مگر آپ کو اترنا یہیں پر ہے، وہ بولا۔ جمل اس فیور پر شکریہ بھی ادا نہ کر سکی تو اس نے پھر اسے مشکل میں ڈال دیا تھا، مگر ہر جگہ حلوہ تو نہیں ملتا، اسے اندازہ ہو گیا تھا سالار اس کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، مگر سب کچھ نہیں، اور وہ دکھے دل سے سوچ چکی تھی ایک بار وہ مان جائے وہ سب کی شکایتیں لگائے گی اس سے۔ فیروز یوں ہی سپاٹ چہرے سے بیٹھا رہا تو وہ جھجکتی گھبراتی گاڑی سے باہر نکلی، اور اس نے فیروز کی جانب اب پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ فیروز گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ جمل کی آنکھ سے آنسو گرا، جسے اس نے ہمت کر کے صاف کیا۔ جمل، تمہیں مضبوط بننا ہے، دل میں خود کو کہا، اور پھر بھی وہ ڈر رہی تھی۔ ہاں، لوگ بہت مختلف تھے۔ اس نے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور ان لوگوں کے رش میں سے وہ کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی نظر اس پر پڑے گی یا نہیں، پڑ گئی تو شاید منہ موڑ کر چلا جائے، مگر نہیں، ایسا تو نہیں تھا، یا شاید وہ بہت منتشر ہو چکی تھی۔ آگے کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد لوگوں کا شور ایک دم چیئرفل چیخوں میں بدل گیا تھا۔ وہ باہر آ گیا تھا، ریڈ جیکٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں۔ اس نے باہر نکلتے ہی اپنے سر کو ہوڈی سے کور کیا، جبکہ لوگوں کے چیخنے چلانے، جوش دکھاتی تعداد پر ایک نگاہ بس گھمائی، اور اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ ماسک میں چھپا لیا اور وہ اپنے فینس کو ہاتھ ہلانے لگا۔ تبھی فیروز اس بھیڑ کو چیرتا اندر داخل ہوا۔ فلیش لائٹس اس پر پڑ رہی تھی۔ جمل بہت دور کھڑی تھی، نگاہ ساکت تھی۔ وہ قیمتی تھا پہلے بھی، مگر اب تو جیسے اس کی کامیابی کو پڑھ لگے تھے۔ بے پناہ خوبصورت، وجاہت سے بھرپور کے لوگ سارے بھیڑ توڑ کر اس تک پہنچ جانے کو بے چین تھے، اور پھر وہ ان لوگوں کو ہاتھ سے ویو کرتا۔ فیروز کے آنے پر وہ آگے چلنے لگا، اور فیروز اس کے پیچھے پیچھے۔ اس کی گاڑی تک کے راستے میں چیئر لگے تھے، اس کے گارڈز، اس کے مینیجرز کی تعداد بڑھ گئی تھی، سب اسے پروٹیکٹ کر رہے تھے، گاڑی تک پہنچا رہے تھے۔ جبکہ وہ راستے میں سے گزر کر گاڑی کی جانب جانے لگا، جمل کے وجود میں حرکت آئی۔ سالار لب پھڑپھڑائے، مگر اتنا کافی نہیں تھا۔ وہ اتنا قریب نہیں تھا کہ بے آواز آہٹ بھی سن لیتا، بلکہ اتنا دور تھا، وہ چلاتی تب بھی آواز اس تک نہ پہنچتی۔ سالار، جمل نے بلند آواز میں پکارا، اور بھاگتی ہوئی اس کی گاڑی کے راستے میں کھڑے لوگوں کے پیچھے سے ہاتھ ہلانے لگی۔ شاید وہ اسے دیکھ لے۔ سالار، وہ پھر بولی، مگر وہ گاڑی کا دروازہ کھلنے پر اس سے پہلے اندر بیٹھتا۔ جمل نے پوری طاقت لگا کر اس کا نام لیا تھا۔ باقی سب، سر پلیز، آٹوگراف پلیز، یہ سب کہہ رہے تھے، وہ بھی انگلش میں، اور اس بیچ میں ایک چیخ نما آواز اس کے نام کی پکار اٹھی تھی۔ وہ جو ایک قدم اندر رکھ چکا تھا، اس نے گاڑی کی اور سے سر نکال کر باہر لوگوں کی طرف دیکھا۔ سالار، وہ پھر سے چیخے، ہاتھ ہلانے لگی۔ لوگوں کو اس نے دور ہٹایا اور آگے آ گئی۔ سالار کے سامنے سخت مشقت میں کھڑی چیختی ہاتھ ہلاتی جمل کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے جھٹکا کھا کر فیروز کی طرف دیکھا، جو سر جھکا گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی، وہ جیسے رک گیا تھا۔ جمل دیکھ نہیں سکی تھی، وہ اسے دیکھ چکا ہے، وہ اب بھی اس کی نظروں میں آنے کی تگ و دو میں تھی۔ سالار نے فیروز کی جانب دیکھا، انداز ایسا تھا کہ کاٹ کر ابھی کھا جائے گا۔ فیروز کچھ نہیں بول سکا۔ صحیح سلامت واپس پہنچاؤ اسے، اس نے فیروز کو آرڈرز دیے اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سالار ایک بار
پھر سے اس کی چیخ نما آواز آئی تھی۔ وہ جیسے الجھن میں آ گیا۔ فیروز گاڑی میں سوار ہوتا تو سالار نے بھڑک کر اس کی طرف دیکھا۔ جسٹ گیٹ آؤٹ، پروٹیکٹ ہر فرسٹ۔ وہ پانی کی بوتل اس پر پھینکتا بولا۔ فیروز نے سر ہلایا۔ سالار نے ضبط اور غصے سے مٹھیاں بند کر لیں، جبکہ فیروز باہر بھاگا تھا اور سالار نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ وہ چلا گیا تھا۔ وہ ان لاکھوں لوگوں کی آوازوں میں اس کی پکار نہیں سن سکا تھا۔ وہ واقعی بہت قیمتی اور بڑا ہو گیا تھا۔ اس تک رسائی کتنی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کو دیکھنے لگی۔ تبھی فیروز نے اسے پکارا۔ چلیں، آپ کو واپسی کی ٹکٹ کرا دیتا ہوں، فیروز نے کہا۔ جمل کا گلا خشک ہو رہا تھا اور اچانک جیسے غصے سے اس کا دماغ بھن گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں یہاں تک آ کر انہیں لیے واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ جس طرح بولی تھی، فیروز شاکڈ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بیوی ہوں ان کی اور میں آرڈر دیتی ہوں آپ کو مجھے ان تک پہنچائیں، ورنہ میں اسی شہر میں پھرتی رہوں گی، واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ سرخناک سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی۔ میم سر بے حد غصہ ہوں گے، فیروز نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہیں روڈ پر بیٹھ جاتی ہوں، وہ بولی، چلتی ٹریفک کی طرف جاتی کہ فیروز نے اسے روک لیا۔ چلیں، وہ بولا۔ جمل خوشی سے پھٹنے والی ہو گئی تھی، جلدی سے اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ جیکٹ اتار کر اس نے صوفے پر پھینکی۔ پورا مینشن جگمگا رہا تھا اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول لیے۔ اس نے فیروز کو کال ملائی، جس نے پہلی بیل پر کال پک کی۔ کہاں ہو تم؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی سر، وہیں جہاں آپ نے بھیجا تھا، وہ بولا تو سالار کو لگا جیسے اس نے کہا تھا وہ اسے واپسی فلائٹ میں بٹھا رہا ہوگا۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا اور وہ اٹھ کر روم میں آ گیا۔ اس نے اپنا ڈریس چینج کیا، جینس پر سفید شرٹ ڈالی اور اس پر سافٹ جرسی پہن کر اس نے مینشن میں لگے ہیٹرز آن کر لیے۔ مینشن میں ایک ملازم بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے لیے کافی بنانے لگا اور ساتھ ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی اس نے چیزیں نکال لیں۔ وہ یہاں اکیلا ہوتا تھا، شاید خود پر ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اتنا اکیلا ہے۔ سال گزر گیا تھا اسے اپنوں سے دور ہوئے۔ خیر اب تو یہ لفظ بھی کافی انجان سا لگتا تھا۔ کون اپنا ہے کون پرایا معلوم نہیں۔ تکلیف تو یہ تھی کہ اس پختہ شعور کی عمر میں اسے یہ زخم پتہ چلا تھا کہ وہ کس قدر غیر ضروری تھا۔ کسی نے بیچ دیا، کسی نے خرید دیا، کسی نے اپنا سوچا، کسی نے پیسے کا سوچا۔ ایک بار پھر ساری تلخ یادیں جن سے وہ روز بھاگنے کی کوشش کرتا اس کے ارد گرد آ کھڑی ہوئی تھیں۔ اسے مرتضیٰ سے بے حد محبت تھی، اپنی ماں سے، اپنے بھائیوں سے، ان سے جڑے ہر رشتے سے، مگر جو محبت دماغ پر جنون بن کر سوار ہونے لگی تھی وہ جمل کی تھی، اس کے چہرے سے تھی۔ آج پھر وہ سال پیچھے جا کھڑا ہوا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر۔ سال بعد اسے خیال آیا اس کے پاس آنے کا، اور وہ جا بھی چکی ہوگی۔ اس نے سر جھٹکا، خود کو بہت مشکل سے رہائی دی تھی۔ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے کال پک کی۔ یس، وہ بولا۔ ایک بات بتا دو بس، کب اناؤنس کرو گے شادی کے بارے میں؟ وہ غصے سے اب تو پوچھ رہی تھی۔ سون، وہ بس اتنا، وہ کہہ کر کافی کا مگ لے کر پیچھے لان کی طرف آ گیا۔ ٹھنڈ ایسی تھی کہ ٹھٹرا دے۔ اس نے اوور کوٹ پہننا مناسب سمجھا جس میں وہ اور بھی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے گارڈ باہر تھے، ایک طرف آگ کا الاؤ جلایا ہوا تھا۔ وہ اس آگ کی لٹوں کو دیکھتا اس کی بات سن رہا تھا۔ سالار، اگر تمہیں پرابلم تھی تو تم میری آفر ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ لڑکی سنجیدگی سے بولی۔ اپنی شادی کا ذکر اس نے کہیں نہیں کیا تھا، اور اولیویا جارڈن اس کی لیڈ ہیروئن رہی تھی اس مووی میں جو سارے ریکارڈ توڑ گئی تھی، اور اسے سالار بہت پسند آ گیا تھا۔ اس سے 3 مہینے پہلے اسے خود پرپوز کیا جو خوبصورت تھی۔ سالار نے بنا کچھ کہے وہ پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور اب وہ دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کروانا چاہتی تھی۔ اکثر وہ راتوں میں سالار کے بے حد نزدیک آئی، اسے بہکانے کی کوشش کی کہ خیر یہ سب ان کے لیے عام تھا، وہ بھی کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہتا تھا، ان سوچوں سے بھاگ جانا چاہتا تھا جو اس کے دماغ پر ہر پل اذیت کی طرح سوار رہتی تھیں۔ مگر جب اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کے چہرے میں جمل کا چہرہ دکھائی دینے لگا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا، بس سرخ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اولیویا کو اس کی یہی ادا پسند آئی تھی۔ اب تک اس نے اسے چھوا نہیں تھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، سالار نے فون بند کر دیا اور آنکھیں موند کر سر چیئر کے پیچھے ڈال دیا۔ کافی تکلیف ہے وہ خود کو خود ہی سنبھالنا، مگر حقیقت ہے آپ کو خود سے زیادہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ فیروز اسے فرنٹ ڈور سے نہیں لایا تھا، وہ بیک ڈور سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ گھر کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یہ بے حد خوبصورت اور قیمتی تھا، بالکل اس کی طرح۔ اب میں چلتا ہوں، فیروز جلدی سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ ان کا روم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ فیروز نے اوپر اشارہ کر دیا۔ جمل نے مسکرا کر سر ہلایا اور فیروز باہر نکل گیا۔ باہر کی نسبت یہاں بہت اچھا موسم تھا، وہ تو باہر کلفی ہی بن جاتی۔ گھر دیکھنے میں اسے احساس ہوا سالار کہاں ہے؟ اس نے سوچا شاید روم میں ہو۔ اب کڑا وقت تھا،
دل سنبھالتی وہ اوپر فیروز کے بتائے گئے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ کچھ سانس بحال ہوئی۔ پہلے بھی وہ اس کی موجودگی سے گھبرا اٹھتی تھی، اب تو وہ کانپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسی کمرے میں آ گئی۔ وہاں سالار ہی سالار تھا، جدھر نظر اٹھتی وہاں وہ تھا، کہیں مسکراتا، کہیں سنجیدہ، کہیں رنگوں میں، کہیں بلیک اور وائٹ، کہیں کسی لڑکی کے ساتھ، کہیں ایوارڈ لیتے ہوئے، کہیں کسی کو ایوارڈ دیتے ہوئے، کہیں اسپیچ کرتے ہوئے، کہیں گانا گاتے ہوئے، کہیں کنسرٹ میں اچھلتے ہوئے، ہر طرف وہ تھا۔ جمل خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ ساری طاقتیں جواب دے گئی تھی۔ اچانک اسے باہر آہٹ محسوس ہوئی۔ کیا وہ سالار ہوگا جو اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھی مگر اس طرح ڈر رہی تھی جیسے غلط ٹیسٹ کر کے بچہ اپنے ٹیچر سے خوفزدہ ہو جاتا ہے؟ دروازے کی نوب گھومی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھ میں کافی کا بھانپ اڑاتا کپ تھا۔ پوری توجہ موبائل پر تھی۔ وہ اندر آ گیا، یہ جانے بنا کہ اس کے کمرے میں کوئی اور موجود بھی ہے۔ اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور نگاہ سیدھا جمل سے جا ملی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جمل بھی ساخت ہو گئی۔ سال بعد، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے لمحے، کتنے منٹ بعد اسے دیکھا تھا، جیسے صدیوں بعد اس سے نگاہ ملی تھی اور اس نگاہ نے جمل کو دیکھا تھا۔ جمل کی آنکھ سے مسلسل آنسو گر رہے تھے جسے وہ کنفیوز سی ہوتی، بار بار صاف کرتی۔ ہاتھ پاؤں اس کے کانپ رہے تھے۔ سالار نے ٹیبل پر رکھنے کے بجائے کپ زمین میں پھینک دیا۔ چھناکے کی آواز سے کپ ٹوٹ گیا۔ فرش صاف ستھرا جو چمک رہا تھا گندا ہو گیا۔ فیروز، وہ دھاڑا۔ سالار۔ جمل اس کا نام بھی پورا نہیں لے سکی، وہ اس قدر سہم گئی تھی۔ جبکہ سالار اسے اگنور کرتا باہر نکلا۔ فیروز کو پکارا، مگر فیروز ہوتا تو اس کے سامنے آتا۔ وہ دوبارہ گالیاں دے کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر داخل ہوا۔ سالار، بھیگے بھیگے لہجے میں جمل پکارتی اس کے نزدیک جانے لگی۔ وہیں رک جاؤ، وہیں رکو، وہ اتنے دنوں بعد بولا تھا۔ اس سے بولنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ جمل رک گئی۔ جسٹ گیٹ آؤٹ، اس نے وہیں سے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ جمل نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ آواز شکل سے ہی کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ وہ آواز اٹھا کر زمین پر پٹکتے چیخا۔ سالار اپنے آپے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جمل نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کا یہ رخ بھی ہے جو اسے دیکھنا ہے۔ ہمیشہ اسے اس شرارتی انداز میں دیکھا تھا۔ جمل نے آنسو صاف کیے۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بولی اور اس کے نزدیک جانے لگی۔ سالار آگ اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جمل یہاں تک کہ اس کے بے حد نزدیک آ گئی اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے کیسے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی جمل کا ہاتھ اپنے چہرے پر سے جھٹک کر اس نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ جمل ایک دم زمین پر جا گری۔ یہ سب غیر ارادی ہوا تھا۔ وہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت بے حد بھڑکا ہوا تھا۔ اسے اس کے سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تھپڑ فیروز کے منہ پر لگتا تو شاید وہ نارمل ہوتا، اس کی کوئی بات سن بھی لیتا۔ جمل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتا کھڑا، ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں جبکہ ہاتھ کی رگیں بھی پھول رہی تھیں۔ جمل کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ اسے لگا اس کا وہ حصہ سن ہو گیا ہے۔ اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اس کان سے جبکہ ناک سے خون بہتا اس کی گال سے ہوتا گردن کی طرف جانے لگا۔ وہ سالار کا ہاتھ پکڑ کر دونوں ہاتھوں میں کانپتی اٹھی۔ وہ چونکہ 2 دن سے وہ کچھ ٹھوس غذا نہیں لے رہی تھی، اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اس نے ایک سسکی بھری تھی اور وہ جھول کر نیچے گرتی کہ سالار نے جلدی سے پکڑ لیا۔ جمل کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ جمل، وہ بولا۔ اس کا گال تھپ تھپایا مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ مزید غصے سے آگ بگولا ہوا مگر یہ غصہ فیروز پر تھا۔